ختم ہوئی، اب تشریف لاتے ہیں حضرت پیر طریقت راہبر شریعت مصنف کتب کثیرہ صاحبزادہ والا شان پروردہ گوش ولایت خطیب اہل سنت خطیب پاکستان پیر طریقت امیر شریعت حضرت علامہ محمد عرفان الہی قادری صاحب، تو ایک بلند نعرہ ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ سہو چک شریف، حضور قبلہ عالم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى منبع الجود والعطاء عالم الأرض والسماء سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأهله وعترته وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دل و زبان پاک ہو جائیں گے، بڑی ایک دفعہ سب صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اپنے فیضان نظر سے دل میرا آباد رکھ، حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ میرے دل ربا کے واسطے۔ خدا ہے عزیز و خدائی میں یکتا، محمد ہمارے رسالت میں یکتا۔ خواجہ اللہ رکھا شاہ پیر طریقت ہے، مرشد ہمارے ولایت میں یکتا۔ نمی دانم چمنزل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چمنزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سرخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ پری پیکر نگارے سر و کردے لال رخسارے، سراپائے آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ رقیبہ گوش بر آواز تر ناز و من ترساں، سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کہ من بودم۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکہ خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ
के मनबूदम। हम दो सलात के बाद सदरे बज़्म आरिफान, ज़ीनते बज़्म आशिकां, राहते क़ल्बे सालिकां, पीर तरीक़त अमीर शरीयत वाक़फ़े असरार व रमूज़ हकीकत, हज़रत अलहाज क़िबला ख्वाजा पीर सूफ़ी एहसान इलाही साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, सज्जादा नशीन दरगाह मुक़द्दसा साहू चक शरीफ, मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सूफिया इज़्ज़ाम, उलमाए किराम, हाज़रीन गिरामी कदर, बिलखुसूस इज़्ज़त माफ़ गिरामी कदर हाजी करामत अली अंसारी जमाती साहिब, खादिम दरबार आलिया हज़रत अमीर मिल्लत अलीपुर सईदा शरीफ, हज़रात गिरामी कदर, मैं और आप सब अपने दामने तलब फैला के बैठे हैं उस बारगाहे मुस्तफ़ा के फैज़ान के मुंतज़िर बने बैठे हैं कि जिससे बढ़कर कायनात में कोई बारगाह नहीं है। माज़रत के साथ थोड़ी तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। जिससे बढ़कर कायनात में कोई बारगाह नहीं है और जिस करीम से बढ़कर कायनात में कोई जिक्र नहीं है। अगर उस बारगाह की बात की जाए तो खालिक फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। अगर उसके जिक्र की बात की जाए तो खालिक फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। अगर उस हबीब के ज़माने की बात की जाए तो खालिक फरमाता है वल असर। अगर उस मुस्तफ़ा की खैर कसीर की बात की जाए तो मेरा रब कहता है इन्ना आतैनकल कौसर। अगर उस प्यारे मुस्तफ़ा की शान की बात की जाए तो मेरा रब फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अगर उस प्यारे मुस्तफ़ा के चेहरे अनवर की बात की जाए तो कुरान कहते हैं वद्दुहा। अगर उस हबीब की जुल्फों की बात करें तो कुरान कहता है वल्लैल। अगर उस मुस्तफ़ा के सीना अनवर की बात करें तो कुरान कहता है अलम नशरा। अब हर बंदा चाहता है कि दुनिया के अंदर मैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किसी को अपना रोल मॉडल बना लूं। क्या करूं? ये हम सब क्यों आगे बैठे हैं? हमने अपना एक रोल मॉडल चुना हुआ है। हम उसके लिए आए कि भाई हमारा रोल मॉडल है, हम उसके लवर हैं, हम उसके फॉलोवर हैं, हम उसके चाहने वाले हैं। वो हमारी चाहत का मरकज है। हम उसको तकने वाले हैं, वो हमारी निगाहों की शराबी का मंबा है। हम उसके अकीदतमंद हैं, वो हमारी अकीदत का मरकज महवर है। हम उसके बारगाह से तलब करने वाले हैं, वो रब से लेकर हमारे देने वाला कासिम है। अब हर बंदा चाहता है रोल मॉडल हो, तो रोल मॉडल कैसा हो? मियां कायनात के अंदर दो चीजें ऐसी हैं जिनका मुकाबले, जिनका हम असर, जिनका मद्दे मुकाबले, जिनकी बराबरी करने के लिए कायनात में कोई तीसरी चीज नहीं है। पहला है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वो ला रैब किताब है जो हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है तकवा वालों के लिए। अब ये था कि इसको पढ़ते रहो। मालिक पढ़ने से बात नहीं बनी, को तकने के लिए भी चाहिए। क्या मैं चाहता हूं कि जिस मोहब्बत, जिस खुलूस के साथ सूफी अब्दुल गफूर कादरी साहब और चौधरी सदरुद्दीन साहब के तमाम बेटे और हमारे तमाम पीर भाई बशीर साहब, भाई अकरम साहब, हाजी अनवर साहब, जुमला
بھائی عمران صاحب، حاجی سراج الدین صاحب، یہ اپنا علی رضا صاحب اور جملہ آپ جتنے احباب ہیں، ماسٹر سائنس صاحب، صوفی بوٹا صاحب، آپ کے نام میرے دل پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اب میں جس طرف چل نکلا ہوں آپ بس اسی منزل کے راہی بن جائیے۔ جس محبت، جس خلوص، جس پیار سے انہوں نے اس بزم کا انعقاد کیا ہے اور جس عقیدت، جس محبت سے آپ تشریف لائے ہیں، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر میں اس سے بھی بڑھ کر محبت اور عقیدت سے چند جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کیا میں نے عرض کیا کہ اب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اے میرے مالک، اے قاضی الحاجات، اے مسبب الاسباب، اے رافع الدرجات، اے دافع البلیات، اے بے نیاز خالق، پڑھنے سے بات فقط نہیں بڑھ رہی، ہمیں تکنے کے لیے کچھ چاہیے۔ تو خالق نے تکنے کے لیے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تکنے کے لیے چاہیے تو پھر گفتار مصطفیٰ دیکھو، اگر تکنے کے لیے چاہیے تو رفتار مصطفیٰ دیکھو، اگر دیکھنے کے لیے چاہیے تو مصطفیٰ کریم کا ظاہر باطن دیکھو، اٹھنا بیٹھنا دیکھو، چلنا پھرنا دیکھو۔ اب یا اللہ ہمیں چاہیے مصطفیٰ کریم تک پہنچنا۔ اب فرمایا کہ تمہاری رسائی آج کے دور میں تھوڑی کم ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ نہیں سکے۔ کیا کہا؟ آج کے دور میں 14 صدیاں بیت جانے کے بعد، اتنا سفر طے کرنے کے بعد اب تمہاری گاڑی کمزور ہے، ڈائریکٹ اتنا طویل سفر نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 69 خالق کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ۔ آج اس راجین صاحب اتحاج ہو انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میں جان بوجھ کر مائک سے منہ ہٹا کر آپ کی توجہ چاہنے کے لیے بات کر رہا ہوں، حالانکہ یہ ساگر ساؤنڈ سسٹم بہت اچھا ساؤنڈ ہے، لیکن میں جان بوجھ کر منہ پیچھے کر کے آپ کی توجہ چاہنے کے لیے۔ اب فرمایا 4 گروہ ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ بھئی جانا ہو لاہور تو راستہ پوچھیں تو صوفی عبدالغفور صاحب بتائیں کہ میاں تم یہاں کے رہنے والے نہیں، ناروار سے 3-4 گاڑیاں جاتی ہیں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اب تمہاری رسائی جہاں تک ہو وہاں پہنچ جائیے۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اپنا عقیدہ قرآن سے چاہتے ہیں، ہم اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے منافی نہیں چاہتے، اور ہم نہ تو تفرقات میں پڑھتے ہیں، نہ لڑائی جھگڑے والے لوگ ہیں، نہ تنقید کرتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا رول ماڈل مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور ہمارے بابے نے ہمیں بتایا ہے کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شب محفل بود سب جائے کہ من بودم۔ ہم نے وہ دیکھا ہے۔ اب ہم نہ لڑنے والے، نہ تنقید والے ہیں، نہ تفرق والے ہیں، کیونکہ ساہو چک کے تاجدار حضرت قلندر کبریاء رحمت الرحمان، ان کے نام کی خاطر میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں، نہ تو ہم کسی عمرے کے ٹکٹ کے لیے آئے ہیں، نہ ہم کسی بڑے بڑے نعت خانوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، نہ ہم بہت زیادہ لوگوں کے لیے، پیروں کے لیے آئے ہیں، ہم نے ایک ہی پیر مانا ہے، ہم اسی کے لیے آئے ہیں۔ یہ جتنا اجتماع ہے سب اسی کے لیے آیا ہے اور کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارے شیخ کامل نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا محبت سب کے لیے ہے اور نفرت کسی کے لیے نہیں۔ love for all and hatred for none۔
اب کیا ہم نے چاہا کہ ہم اس منزل کے راہی ہیں، تو خالق نے فرمایا اگر اس منزل کے راہی ہو تو 4 ایسے گروہ ہیں ان میں سے تمہیں منزل مل سکتی ہے۔ خالق وہ کیا ہے؟ فرمایا من النبیین، وہ نبی جین ہے، والصدیقین، اور صدیق ہے، والشہداء والصالحین، وہ شہداء ہیں اور صالحین۔ آج کا یہ مادیت کا دور اور فتن دور، نفسا نفسی کا دور، ہم نے چاہا کہ ہمارا مرکز و محور، ہماری چاہت کا معیار اور ہمارے لیے کو رول ماڈل ایسی شخصیت ملے کہ جس کو ہم فالو کریں۔ کیا کریں؟ فالو کریں اور ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اور پہلے ہم نے منزل کا تعین کیا کہ منزل کیا ہے، تو ہمیں منزل بتائی گئی لا الہ الا اللہ۔ کیا بتائی گئی؟ لا الہ الا اللہ۔ اب ہم نے چاہا اس منزل پہ پہنچنے کے لیے ہمیں راستہ درکار ہے، راستہ درکار ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر راستہ تمہیں درکار ہے، تم چونکہ یہ منزل اونچی ہے، یہ منزل بلندی کی طرف جانے کے لیے ہے، یہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کیوں میاں؟ منزل پہ جانے کے لیے۔ جواب ملا منزل بلند ہے، منزل اونچی ہے، اب اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ تم نیچے ہو، اوپر جانا چاہتے ہو، ہاں جانا چاہتے ہیں، تو فرمایا پھر صالحین کا دامن پکڑو، صالحین کا دامن پکڑو، اور اس دامن سے وابستہ ہو کر تم مصطفیٰ جان رحمت کے دامن تک پہنچ جاؤ۔ اور جب حبیب کریم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، وہاں پہنچ جاؤ گے، تو پھر حال کیا ہوگا کہ در تو مصطفیٰ کا ہوگا، منزل لا الہ الا اللہ ہوگی، در مصطفیٰ ہوگا، منزل لا الہ الا اللہ ہوگی۔ اب ہم نے یہ چاہا کہ کیا میاں صوفی عبدالغفور قادری صاحب، کیا ضرورت تھی اتنا خرچ کرنے کی؟ حاجی انور صاحب، حاجی سراج الدین صاحب، چودھری صدر الدین صاحب، کیا ضرورت تھی اتنا لنگر پکانے کی، اتنے لوگوں کو جمع کرنے کی، اور پھر یہ سب کچھ کر لینے کے بعد ایک مسند سجا کر اپنے یار کو بٹھا کر پروانوں کو اس کے گرد ہجوم بنا کر، پروانوں کا ہجوم اس کے گرد لگا کر، کیا ضرورت تھی یہ 2 3 4 گھنٹے؟ کیا ان کے پاس گھروں میں بستر نہیں تھے؟ تو جواب ملتا ہے بستر تھے۔ کیا ان کے پاس آسائش کھانا نہیں تھا ایک وقت کا؟ جواب ملا کھانا تھا۔ تو پھر کیا ضرورت تھی اتنی دور سے سفر کر کے چھینے شکل میں آ کر بیٹھ جانا اور چند گھڑیاں ذکر یار چھیڑ دینا؟ کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم چونکہ اہل سنت و جماعت ہے، تو ہم قرآن و سنت کے باہر جانا نہیں چاہتے۔ ہمارا رول ماڈل قرآن اور مصطفیٰ ہے۔ ہم فالو کرتے ہیں تو یا قرآن کو کرتے ہیں یا مصطفیٰ کے فرمان کو کرتے ہیں، تیسری بات ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، پہلے قرآن سے پوچھیں کہ یہ ہجوم عاشقاں، یہ لوگوں کا آ کر بیٹھ جانا اور حضرت کلندر کبریا کا نام جپنا، پھر ان کے نام کی خاطر آنا، کرایہ خرچ کرنا، لنگر پکانا، یہ اجتماع منعقد کرنا، کیا ضرورت تھی؟ تو قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ یہ عجیب بات ہے۔ اب یہ محبت خالق نے جب دلوں میں ڈال دی تو ڈاکٹر احسان صاحب تو نکال سکتے ہی نہیں۔
بھئی ادنا اور اعلیٰ کا کیا مقابلہ ہے مقابلہ؟ اب جب مقابلہ نہیں تو یہ محبت کا دلوں میں ڈال دینا اور یہ ہجوم عاجزہ کا انعقاد ہو جانا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا امر ہے۔ کیا ہے؟ امر ہے۔ اس کے ساتھ اس قرآن کی آیت کے ساتھ ایک حدیث پیش کر دیں، سیاستہ کی حدیث، میرے اور آپ کے کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خالق کائنات جبرائیل امین کو بلاتا ہے۔ جبرائیل حکم ہو رب جلیل، فرمایا میں علی حجویری سے پیار کرتا ہوں، میں کاج محمد کے بیٹے صاحب دین کے پوتے اللہ رکھا شاہ سے پیار کرتا ہوں۔ لیکن پیارے جبرائیل کہتے ہیں مجھے پھر کیوں بلایا، پیار کرتا تو کر۔ میں ساتھ اپنا لے جب یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، بھئی میاں پیار کرتا ہے عبدالغفور صاحب کسی سے تو کرے، کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ احسان صاحب آپ بھی کریں؟ خالق فرماتا ہے دنیا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محب چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو کوئی نہ دیکھے۔ کیا چاہتا ہے؟ میرے محبوب کو کوئی نہ دیکھے، اگر میرے محبوب کی طرف کسی نے دیکھا تو آنکھ نکال دو۔ لیکن فرمایا کہ دنیا کا تقاضا تھا، اب یہاں میرا تقاضا بدل گیا ہے۔ یا اللہ کیا بدلا ہے؟ فرمایا میں جو اس سے پیار کرتا ہوں تو جبرائیل تو بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ اب جبرائیل امین کہتا ہے ٹھیک ہے یا اللہ میں بھی پیار کرتا ہوں۔ خالق فرماتے ہیں بات یہاں ختم نہیں ہوگی، آسمان پہ چلا جا، فرشتوں کا اجتماع کر، فرشتوں کو جمع کر اور ان کو کہہ یہ میرا حکم سنا اور ان کو بتا۔ کیا بتاؤں گا؟ ان کو بتا کہ اللہ اور جبرائیل امیر ملت سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اور جبرائیل، اور سلیمان تو اچھا بھی آ گیا، اللہ اور جبرائیل فخر ملت سے پیار کرتے ہیں۔ اب یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان سے کہے کہ تم بھی سب اس سے پیار کرو، تم بھی اس سے پیار کرو۔ اب حکم دے دیا، اللہ فرماتا ہے جبرائیل ان سے کہے۔ اب یہ بات ہے وہ چھینے سجل آنا، عبدالی شریف آنا، علی پور شریف جانا، ساہو چک شریف چلے آنا، لاہور دادا کی نگری میں چلے جانا، اجمیر کا سفر کر لینا۔ کہہ دیں ان سے اللہ اور جبرائیل اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اے فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو، لیکن اس محبت کو یہاں تک نہ رہنے دو، زمین پہ چلے جاؤ اور میرے پاک بندے کی اس پاک محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالو۔ میرے اس پاک بندے کی
دیتا ہے. اگر اس حدیث کے ساتھ میں ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں. آپ کو معلوم ہے لطیفہ شریفہ تو مجھے نہیں آتے اور ہاتھ جوڑ کر تقریر کرنا میں نے سیکھا ہی نہیں. ہاتھ جوڑ کے تو یارہ میری گال سن لو. نا یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے, عزت سے سناؤں گا. ہاں میں نے کلندر کبریا کے در کے ٹکڑے کھائے. ننگے میں خانہ تھا میں ساتھی نے یہ کیا کر دیا. پینے والے کیا اٹھے یا پینے میں خانہ مجھے. اور میاں دو چار نام بھی سنیں گے تو کیا بات ہے. آپ کے سننے والے بہت ہیں. ہر قدم پر سینکڑوں طالب تمہیں فرصت کہاں. ہر قدم پر سینکڑوں طالب تمہیں فرصت کہاں. بات میں ہے کیا بناتے جاؤ دیوانہ مجھے. ہاں یہ ایک اور حدیث اس کے ساتھ ملا کر سنا دیتا ہوں. بخاری و مسلم حوالے ساتھ پیش کر رہا ہوں. روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے اور آپ کے کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں گروہ اولیاء جلوہ گر ہوں گے. جب اولیاء کے گروہ کو داخل کیا جائے گا. نہ جانے لوگ کہاں کی بات کرتے ہیں. میاں آج ناروواڑی اور چھینے شکل کی بات تو نہیں. 978 سال پہلے داتے علی اجویری بھی ایک پیر تھا. ہم نے سمجھا ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کل شروع ہوا ہے. کیا کل شروع ہوا ہے. حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی اجویری رحمت الرحمان آپ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کو وضو کروا رہا تھا. ابو الفضل شیخ محمد بن حسن خدلی رحمت اللہ تعالی علیہ. کون ابو الفضل؟ 60 سال ایک لباس جس نے رکھا. 60 سال ایک لباس پیوند لگا لیتے ہیں جہاں سے پھٹتا ہے. روایت میں نے پڑھا وہ کپڑا اصل ضائع نہیں تھا, سارے پیوندی تھے. وضو کون کروا رہے ہیں؟ مخدوم الاولیاء داتا گنج بخش علی اجویری رحمت الرحمان. وضو کرواتے دل میں خیال آیا. کیا خیال تھا؟ صوفی ارشاد صاحب دل میں خیال آیا کہ ہم کوئی غلام ہیں. ہم کیوں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا ضرورت ہے ان کے پاس ان کے ساتھ غلامی کی زندگی گزارنا, ان کی خدمت میں رہنا. یہ بات دل میں شیخ ابو الفضل کیا فرماتے ہیں وضو کرتے کرتے, بیٹا سید بات در حقیقت یہ نہیں ہے. نہیں یار, جس ذوق سے میں آپ کو بات سنا رہا ہوں نا, آپ کا وہ ذوق نہیں مل رہا. کیا فرماتے ہیں؟ ہم اسی لیے پہلے لنگر کھلاتے ہیں. یہ ہماری مجلس ہے, ہمارا عرس ہے, ہماری محفل لنگر پہلے ملتا ہے. اس لیے کہ کوئی روٹی کی خاطر نہ بیٹھا رہے. تو جتنا لنگر کھایا ہے سبحان اللہ کہنی چاہیے. کیا فرماتے ہیں بیٹا سید علی, یہ جب کسی کو تخت دینا چاہتا ہے اللہ, تو اللہ چاہتا ہے اس کو یہ سنبھالنے کے قابل ہو جائے. مولانا صاحب کتاباں پڑھنے والے منڈے بیٹھے ہو, ذرا میری گل سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا فرمایا؟ اللہ جب کسی کو حاجی انور صاحب تخت دینا چاہتا ہے تو رب چاہتا ہے وہ اس کو سنبھالنے کے قابل بن جائے. فرمایا یہ چاہت اللہ کی ہے کہ تم اس کو سنبھالنے کے قابل بن جاؤ, اور خدمت ہماری ہے تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے, تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے. اب وہ حدیث پاک بخاری و مسلم کی حدیث ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں میرے اور آپ کے کریم آقا حضور سید عالم بددعا کے مکھڑے والے, یاسین کے سہرے والے, طٰہٰ کی شان والے, علم نشرہ کے سینے والے, ید اللہ کے ہاتھوں والے, لا اقسم بہذا البلد کے قدمین شریفین والے کریم آقا فرماتے ہیں
کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جب یہ گروہ اولیاء اللہ جنت میں داخل ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ انعام کون دے رہا ہے؟ حضور انعام دے رہے ہیں۔ اللہ تو انعام دے گا لیکن یہاں حضور انعام دے رہے ہیں۔ 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور پھر حال کیا ہوگا کہ جب یہ داخل ہوں گے، لفظ بڑے دقیق ہیں اور بڑے سمجھنے والے ہیں۔ فرمایا ان کو ناک صاف کرنے، زبان مصطفیٰ کی ہے اور جملے دیکھیے کہاں تک آ رہے ہیں۔ حکیم احمد دین صاحب جملے کہاں تک آ رہے ہیں کہ ناک صاف کرنے کی بھی حاجت نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہوگی۔ اور فرمایا ان کے لیے 2 ازواج ہوں گی اور ان کے حسن کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی پنڈلیوں کے آر پار سے ان کا مغز نظر آ رہا ہوگا۔ اور فرمایا ان کو کوئی کسی عمر کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو ایک اور حدیث سنا دوں۔ ابو داؤد شریف اٹھا لیں، سنن نسائی اٹھا لیں، اس کے علاوہ ابن حبان کو اٹھائیے، امام بہقی کو اٹھائیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ روایت کرنے والا کون ہے؟ جناب سیدنا فاروق اعظم، جس کے قدموں سے شیطان، جس کے قدموں کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ روایت فرما رہے ہیں۔ یہ میرا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم آئے تھے اور چلے گئے، ہم آئے تھے اور چلے گئے۔ ہمارا ویسے بھی ایسے شاعر سے تعلق ہے جو آئے تھے اور چلے گئے تھے، اس کا قائل ہی نہیں، نہ سوتا نہ سونے دیتا۔ ہاں، وہ اللہ کے لیے زندگی گزارتا اور اللہ کے لیے زندگی گزارتے، پکڑ پکڑ کے اس کو قابو کرتا، اللہ کے لیے گزار زندگی، گزار اللہ کے لیے زندگی، گزار اللہ کے لیے زندگی۔ یہ 2 ڈاکٹر بیٹھیں گے، سوتے بھی پہنتے گوش پہن کے، روزانہ صبح اٹھ کے کلین شیو کرتے۔ دیکھ میرے پیر کا کمال، ان کی زلفیں دیکھ، ان کے چہرے پہ حسن دیکھ، داڑھی، ان کا لباس کیا فرمایا حضرت عمر فاروق روایت کرتا سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو آپس میں اللہ کے لیے ملتے ہیں، کیا ملتے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے سفر ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ان کا آپس میں کوئی دنیاوی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی لین دین بھی نہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ لوگ، ان کو انعام دیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ انعام کیا ہے؟ فرمایا انعام یہ ہے کہ ان کے اس دن جب ہر کوئی خوف زدہ ہوگا، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کب؟ جب ہر کوئی خوف زدہ ہوگا۔ فرمایا وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے اس دن جب ہر کوئی غم زدہ ہوگا۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ جب ہر کوئی غم زدہ ہوگا، نفس نفسی ہوگی، تو فرمایا اس دن ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر آگے حضور نے سورہ یونس کی آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں۔ ایک اور حدیث سنا تو اس کے ساتھ، بخاری شریف، کیا فرمایا سرکار نے؟
اولیاء اللہ جو اللہ کے لیے بندہ ہو جاتا ہے اس کا پھر حال کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی ابتدا اس حدیث کی بڑی خوبصورت ہے، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جو چاہتا ہے کہ میں فرمایا کسی ولی کے ساتھ جو عداوت رکھتا ہے تو اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جب میرا بندہ میرا قرب پا لیتا ہے، میرے قریب آ جاتا ہے فرائض و واجبات کی پابندی کے بعد، جب میرا قرب پا لیتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ کان اس کے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، نہیں اس کو آپ ہضم کر گئے، کان اس کے ہوتے ہیں، سماعت میں کرتا ہوں، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھتا میں ہوں، زبان اس کی ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولتا میں ہوں، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، گرفت میری ہوتی ہے، قدم اس کے ہوتے ہیں، چلتا میں ہوں۔ آؤ حضرات گرامی قدر، جب ان کا حال یہ ہے تو جب ان کی بارگاہ میں میرے اور آپ جیسے گنہگار آ کر بیٹھتے ہیں تو خدا کی عزت کی قسم ہمارے گناہ ایک طرف، ہم ہوتے تو گناہگار ہیں لیکن خالق فرماتا ہے اور یہ تو گناہگار تھا لیکن ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت اپنے محسنین کے قریب ہے۔ فرمایا یہ تو گنہگار ہے لیکن میرے محسن کے پاس آ کے بیٹھا ہے، اس میں کرم کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ آیا تھا میرے بندے کے پاس، لیکن یا اللہ ہم چاہتے ہیں تجھے، اللہ فرماتا ہے جب مجھے چاہتے ہو تو پھر کیسے کہ ساتھ مل جاؤ، پھر ایسے بھی ساتھ مل جاؤ جو میرے قریب پہنچ گیا ہے، جو میرا قرب پا چکا ہے۔ اچھا بھئی اس سے بڑا قرب کیا ہے کہ آنکھ اس کی ہے دیکھتا وہ ہے، کان اس کا ہے سنتا وہ ہے، زبان اس کی ہے لیکن بولتا وہ ہے۔ لیکن یہاں رک کر ایک بات کروں گا، یہ کن کا مقام ہے؟ یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے، ایرا غیرہ تو نہیں ہے۔ ہم تو بھائی گندے مندرے ہیں، دھوبی گھاٹ میں آتے ہیں، آپ نہیں بات کو سمجھتے، ہم تو دھوبی گھاٹ میں آتے ہیں اپنے گناہ لے کر، ضلالت و گمراہی لے کر، اور جب یہاں آ کر ہمیں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگوائی جاتی ہیں تو ہمارے من کو بھی صاف کر دیا جاتا ہے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمت، چونکہ آپ کا عرص شروع ہے نا تو میں برکت حاصل کرنے کے لیے یہ بات سنانا چاہتا ہوں اور پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرید کسے کہتے ہیں، پیر کسے کہتے ہیں۔ جس کو مریدوں کی تلاش ہوتی ہے وہ پیر نہیں ہوتا میاں۔ ہمارے حضرت قبلہ عالم حضرت قلندر کبریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 10 سال دوست آتے ہیں، حضور بیعت کر لیں، اچھا بھی کریں گے، چلے جاؤ۔ یہ صوفی نعمت صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھائی شرافت صاحب بیٹھے ہیں، صوفی اکرم صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھائی اللہ رحم بیٹھا ہے، پرانے وہ لوگ ہیں، یہ صوفی امانت صاحب بیٹھے ہیں، صوفی امین صاحب بیٹھے ہیں، صوفی لطیف صاحب بیٹھے ہیں، کہ ان لوگوں کو 10 سال لگے ہیں، آج نہیں پھر آنا، آج نہیں پھر آنا، آج نہیں پھر آنا۔ تو حضور داتا صاحب کے پاس کو آتا ہے نا بیعت ہونے کے لیے تو فرماتے ہیں جاؤ میاں چلے جاؤ، چلے جاؤ میاں چلے جاؤ، اور صوفی نعمت صاحب بیٹھتے ہیں، چلے جاؤ میاں، میں نہیں جانا چاہتا، اور جاؤ نماز پڑھو، روزہ رکھو، چلے جاؤ اللہ اللہ کرو، میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو داتا صاحب اس کو ایک اپنا واقعہ سناتے ہیں، ہر ایسے مریض کو جو بیعت ہونا چاہتا ہے۔ آج کا دور جس دور میں میں اور آپ ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ تصوف جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ کوئی گمان تھا، یہ تو کوئی خام خیالی تھی۔ بھئی میاں آج کے دور میں یہ چیزیں ہمیں نظر آتی نہیں، بالکل نظر نہیں آتی۔ کہاں سے وہ قلندر کبریہ کی مجلس کو پائے گا؟
اب تو وہ چیزیں نظر آتی نہیں، وہ خام خیالی نظر آ گئی ہے۔ یہاں اگر ہم 500 آدمی ہیں تو سارے پیر ہیں، سارے ولی ہیں، اور ایک سے بڑھ کر دوسرا ولی بننا چاہتا ہے۔ وہ میں ایک جگہ گیا تو مجھے وہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں میں یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ بابا جی نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا میاں تمہیں کس نے بابا بنایا؟ یا میں اور تم بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارا کام بابا جی بننا نہیں، ہمارا کام بابا جی کی راہ بتانا ہے۔ ہم پیر شیر نہیں بھائی میاں، نہ بابا بن سکتے ہیں نہ بنیں گے، اور بن بھی نہیں سکتے۔ کہاں سے لائیں گے وہ ذات؟ کہاں سے لائیں گے وہ تقویٰ؟ کہاں سے لائیں گے وہ ہستی کہ جس نے ساری زندگی نذرانے میں سے لقمہ نہ لیا ہو؟ آج دکھاؤ مجھے۔ حضرت قلندر کبریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار ساہو چک شریف ساری زندگی لنگر شریف سے ایک لقمہ نہیں اپنی زبان پہ رکھا، ساری زندگی نذرانے میں سے اپنی ذات پہ صرف نہیں کیا۔ اور حال کیا ہے میاں کہ آپ کی ساری زندگی تقوی کا عالم یہ ہے کہ کئی مہینے کھانا نہ کھائے۔ یہ خواب کی باتیں نہیں میں سنا رہا، اپنے گھر کی بات سنا رہا۔ اور پھر حال یہ تھا جب فرما دیا گیا کہ آج ساری منزل مکمل ہے، تو پھر حال یہ ہوا آج میں اور آپ چاہتے ہیں ہم پیر بن جائے، ہم ولی بن جائے، ہم یہ ہو جائے، ہمیں وہ ہو جائے۔ حال یہ تھا، یہ بات سنو توجہ سے، کہ زبان کا ذائقہ ختم ہو چکا تھا۔ کیا تھا؟ زبان کا ذائقہ ختم ہے۔ یہ برفی ہے، یہ سیب ہے، یہ کھانا ہے، یہ سالن ہے، یہ نمکین ہے، یہ میٹھ ہے، یہ پھیک ہے۔ ہماری ولایت تو صرف یہاں تک ہے کہ میاں ایک پرات گوشت کی لے آؤ، کھا لیں گے تو ولایت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمیں میٹھا بھی چاہیے، تو کیسے بنے گے میاں وہ؟ نہ ہم بن سکتے ہیں نہ بن سکتے ہی نہیں، جتنا مرضی آپ کر لیں۔ ہمارا ایک کام ہے، وہ کیا ہے؟ کرو تو ذکر یار۔ بس میں اس چیز کا قائل ہوں، کرو تو ذکر یار، دیکھو تو روئے یار، چلو تو سوئے یار، دل پھڑکے تو جستجوئے یار۔ بس ہمارا تو یہ کام ہے۔ تو داتا صاحب اپنا کیا واقعہ اس کو سناتے آر آنے والے مریض کو، جو کہتا ہے بیعت کر لو، فرماتا ہے ٹھہر، میری ایک منزل رک گئی تھی، روحانیت کی ایک منزل طے نہیں ہو رہی تھی، اور میں نے بایزید بستامی علیہ رحمہ کی مزار پر چلہ بھی کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دن میں 30 مرتبہ وضو کیا، کئی مہینے کھایا کچھ نہیں۔ فرماتے ہیں منزل نہیں کیا، میں جا رہا تھا ایک شہر سے میرا گزر ہوا، تو وہاں میں نے دیکھا صوفی ہیں، اور یہ حضرت حضور نقیب الاولیاء کا کمال ہے کہ جس نے میرے اور آپ جیسے ہر گنہگار کو صوفی بنا دیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ صوفیوں کی ایک جماعت ہے۔ اب داتا صاحب کے پاس کوئی گدڑی تھی اور ایک خیلہ تھا، زیادہ راہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، اور واقعہ آپ فرماتے ہیں میں تھا بھی نہیں ان سے، لیکن مجھے بھوک نے بھی تنگ کیا ہوا تھا، رات بھی ٹھہر نہیں تھی، وہ اوپر والی بلائی منزل پہ تھے، میں نیچے تھا۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے ایک روٹی پھینکی۔ کیا کیا؟ روٹی پھینکی۔ آپ فرماتے ہیں وہ روٹی سبز ہو چکی تھی۔ کیسے سبز ہو؟ جسے ہم کہتے ہیں الی لگ گئی۔ کہا جس ناسی کہتے ہیں الی لگ گئی ہے، سبز ہو چکی تھی۔ آپ فرماتے ہیں لیکن جب ان کی وہ کھانا جو وہ کھا رہے تھے اس کی خوشبوئیں میرے تک پہنچ رہی تھی۔ بھائی اشرف تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں. ان کی خوشبو آ رہی ہے. جب خوشبو آ رہی ہے تو یہ بڑا امتحان ہے. کھانے کی خوشبو بھی مولوی صاحب آتی ہو گئے ہیں جی، اور بندے کے پاس سوکھا ٹکڑا ہو روٹی کا، سوکھی روٹی ہو اور وہ کھانی ہے. فرماتے ہیں میں نے کھا تو لیا اس کو، اب آگے کیا بنا؟ فرماتے ہیں اوپر والی منزل میں تھے تو خربوزے کھانے لگے. خربوزے کھاتے گئے، اس کے چھلکے میرے اوپر پھینکتے جاتے. میں نے کہا عجیب آدمی ہوں، پہلے اچھے لذیذ کھانے کھائے ہیں، مجھے سوکھا ٹکڑا دیا، اب تم خربوزے کھا رہے ہو، مجھے چھلکے پھینک رہے. آپ فرماتے ہیں اس ایک عمل سے میری منزل مکمل ہو. نہیں سمجھا؟ اس ایک عمل سے میری منزل مکمل ہو گئی. یہ کیوں اس پہ ڈیوٹی لگائی جاتی؟ تم برتن دھو، تم جھاڑو دے لو، کیوں ڈیوٹی دی جاتی ہے؟ ہم چاہتے ہیں وہ ریت ختم نہ ہو، اور وہ جو فیضان کی اصل سی وہ ختم نہ ہو. فیض چلتا رہے، فیض چلتا رہے. اب جناب فرماتے ہیں وہ میری منزل طے ہو گئی. اب اس مرید سے کہتے ہیں اگر تو اس طرح کی سختی برداشت کر سکتے ہو تو میرے مرید ہو جاؤ. حاجی کرامت صاحب، اب تو جناب تو اپنا پیر صاحب اگر مرید کے سامنے ڈونگا گوشت کا نہ رکھیں تو مرید ناراض ہو جاتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں اگر یہ سختی برداشت کر سکتے ہو تو میرے مرید ہو جاؤ. آؤ یارو، یہ مریدی ہے، یہ تعلق ہے. اور فنا فی اللہ میں تعلق اور اس پر منزل تامہ حاصل کرنے کے لیے میرے اور آپ کے شیخ کامل نے 42 سال، 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، ہم کہتے ہیں ہم پیر کو مرید ہوں، سوموار والے دن مرید ہوں، منگل والے دن خلافت ملے، بدھ کو ہمارا 2000 مرید ہو جائے. اور یہ صوفی نعمت صاحب اور صوفی غفور صاحب کو میں منتیں کر کر مر گیا تم بھی مرید کرو، یہ کہتے ہیں ہم خود نہیں ہو رہے. کیا عرض کر رہا ہوں میں جناب، 42 سال حضرت امیر ملت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں گزارے، اور آپ کی حیات طیبہ کے 80 سال کا سفر ہے. مادر ذات ولی پیدا ہونے سے پہلے کرامات کا ظہور ہو، پیدا ہونے کے بعد کرامات کا ظہور ہو، اور ہر سراپا کرامت بن کر پیدا ہو، اور پھر 80 سال کا سفر کرے. کیا کرے؟ 80 سال کا سفر کرے. تو یہ کوئی مذاق ہے؟ تصوف مذاق ہے؟ فرمایا جب یہ 80 سال کا سفر کر کے صالحین کی جماعت میں شامل ہوتا ہے تو پھر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنے والا میں ہوتا ہوں، کان اس کے ہوتے ہیں، سننے والا میں ہوتا ہوں. ہر حیرہ بحیرہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. یہ عجیب بات ہے. یہ بھی پیر بنا، وہ بھی پیر بنا، اور جب ہم نے مرید کر لیے جہاں ہم ڈوبے وہاں وہ بھی ڈوبے، وہاں وہ بھی ڈوبے. بھئی ہم تو منزل لینے آئے تھے، آگے سے جواب ملا ہم خود ڈوبے ہیں میاں، تمہیں کہاں لے کے جائیں گے؟ تو پھر آؤ، کوشش کرنی چاہیے ایسی گاڑی میں سوار ہو جائیں جس میں پیٹرول بھی مکمل ہو اور ڈرائیور کو منزل کا علم بھی ہو. اب خالق فرماتا ہے وہ صالحین کی جماعت ہے جو کامل و اکمل جماعت ہے. آؤ ان کے ساتھ وابستگی اختیار کر، ان کے ساتھ اپنا سانگا جوڑ لو. پھر ہوگا کیا؟ فرمایا تمہارے اعمال اپنی جگہ رہ جائیں گے. جب ان کے ساتھ محبت اختیار کرو گے تو ان کی محبت کا صدقہ تم پر کرم ہو جائے گا، سمجھدار بھی ہو جائے گی. یہاں ایک اور حدیث سنا دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبح تک بھی نبی کی حدیثیں سنتے رہو کہ ختم نہیں ہوں گی، ساری زندگی بھی ختم نہیں ہوگی. ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی. ہم تو تیار بیٹھے ہیں یہاں تو اس انتظار میں ہے کہ اس کا دیدار ہوگا. تو وہ جگہ تو اس سے کئی ہزار کروڑوں درجے زیادہ اچھی ہے جہاں اس کا دیدار ہوگا، جہاں اس کا دیدار ہوگا.
دیدار کرنے کے لیے دن رات کے سفر کر رہے ہیں، تو جہاں دیدار ہوگا وہ منزل کیسی ہوگی؟ اگر یہ بزم اس لیے اچھی ہے، جہاں دیدار کی امید لگی ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، تو انتظار 2 آرزو میں کٹ گئی، تو انتظار یہ آرزو والی جگہ اتنی اچھی پکیزہ ہے، تو جہاں میاں دیدار ہوگا وہ کیسی ہوگی؟ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ایک شخص نے اگر پوچھا یا رسول اللہ روز میں شراب کا مقام تو بھرا ہوگا، ہم کس کھاتے ہیں؟ حضور آپ کا دیدار کہاں ہوگا؟ فرمایا محبت کس سے کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے؟ فرمایا پر جس سے محبت کرو گے روزے میں شروع جی کے ساتھ، لیکن اس کے لیے لازم یہ ہے جس کو ہم نے اپنا رول ماڈل مانا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اتنا تو عشق یار میں کھو جانا چاہیے، تصویر یار خود میں نظر آنا چاہیے۔ اگر رول ماڈل ذات مصطفیٰ ہے اور اس منزل کے لیے جانے کے لیے راہ پر کلندر کبریا ہے، تو پھر آؤ اپنے احوال کو ان جیسا کر لیں، اپنے کردار کو ان جیسا کر لیں، اپنی گفتار کو ان جیسا کر لیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھوڑنا ان جیسا بنا لیں۔ خدا کے بندے تو پھرتے ہیں ہزاروں، مارے میں اس کا بندہ بنوں گا یارو جو خدا سے بندوں سے پیار ہوگا، جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اس لیے آؤ یارو، آج یہ مادیت کا دور ہے، فرقہ پرستی کا دور ہے، پرفتن دور ہے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ چاول کھانے کے لیے نہیں، لنگر کھانے کے لیے نہیں، نذرانے لینے کے لیے نہیں، نذرانے دینے کے لیے نہیں، کرایہ خرچ کیا ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، آئے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر کسی کی منزل یہ نہیں تو اس منزل کو درست کر لو۔ ہماری منزل تو میاں یہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ سے پیار کے لیے، اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے عشق کے لیے آئے ہیں، اور اپنے شیخ کے وسیلے کو اس میں شامل کر کے آئے ہیں۔ تو جب اس کے لیے آئے ہیں تو پھر آؤ ہمارا اپنے محلے اپنے گھر میں ایسا کردار ہونا چاہیے۔ رات تو گزرے اپنے شیخ کے پاس، سر پہ دستار یہ ہو، یہ باتیں شاید آپ کو مشکل لگے، سر پہ یہ دستار بھی آپ کے سروں پہ ہو، اپنے شیخ سے نسبت بھی ہو، رات محفل میں بھی گزرے اور دن کو بازار کے چوک میں بھی کھڑے ہو جائیں۔ نہیں میاں، تاش کے اڈے پہ جا بیٹھے، نہیں میاں، شراب والوں کے پاس جا بیٹھے، نہیں میاں، زیادہ پینے کو شوق ہے، آؤ ہم بھی پلاتے ہیں۔ اگر نہیں میاں تمہارا گزارا ہوتا تو آ جاؤ ہم بھی پلاتے ہیں، لیکن آؤ ایسی پیو گے یہ عمر بھر خمار نہیں اترے گا، تو پینے والا تو آئے۔ لیکن کیا کریں میاں، گاہک تو آتا ہے، دکان تو کپڑے کی ہے، گاہک جوتے والا آ جاتا ہے، وہ دکان میں سودا اور ہے، آپ تو دم کرانے کے لیے آتے ہیں، آپ تو تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں، آپ تو کاروبار ٹھیک کروانے کے لیے آتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں میاں جو اپنا دل ٹھیک کروانے آتے ہیں؟ بتاؤ ذرا، کتنے لوگ ہیں جو دل ٹھیک کروانے آتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قبر حشر کے لیے آتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو صرف ہمیں ملنے کے لیے آتے ہیں؟ اپنے اپنے کاروبار کے لیے آتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، جب آتے ہیں تو چلے جاتے ہیں۔ قدرت کا ایک قانون ہے، یہ دیکھیں بعض پھلوں کے اوپر چھلکا ہے، کیوں ہے؟ پھلوں کے اوپر چھلکا ہے، سبزی کے اوپر چھلکا ہے، جواب ملا اس میں وٹامن ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی ایک فصیل دے رکھی ہے اور وہ اس کے اندر ہے۔ دودھ لیتے ہو کہاں سے لیتے ہو؟ بھینس کی کھیری میں ہوتا ہے، پھر اس کو صاف کرتے ہو، برتن دھوتے ہو، پھر اس کو دھویا جاتا ہے۔ اور میرے جیسا آدمی جسے دھونے کا طریقہ نہیں آتا وہ کیسے دھوئے گا؟
اس کے سامنے بھینس بھی باندھے، اس کو برتن بھی دے دے اور کہیں اٹھ اس کا دودھ لے کر آ تو کہاں سے لائے گا؟ اس کے لیے بھی پھر دیکھنا پڑے گا، ڈاکٹر احسان صاحب کو بلاؤں، صوفی امانت صاحب کو بلاؤں، صوفی غفور صاحب کو بلاؤں جو دودھ دھو دے۔ کہاں برتن کو دھونا ہے، دودھ چاہیے اس میں، اللہ کا نور ہے تو وہ بھی اس کی گھیرے میں رکھا گیا ہے۔ اب میاں جب یہ تصوف ہے، طریقت ہے، یہ فیض ہے، یہ سڑک پہ جاتے ہوئے نہیں ملتا، اس کے لیے بھی طریقہ چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صرف اپنے پیر کے لیے آتے ہیں۔ ہم تو اپنے نفس کے لیے آتے ہیں، ہم تو اپنی خواہشات زندگی کے لیے آتے ہیں۔ اور حضرت قلندر کبریا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آپ تو دنیا کی خواہشوں کی الجھن میں الجھے ہوئے ہیں، اور حضرت قلندر کبریا جیسے لوگ جن کا مقام تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ہے، ایسی ہستی کہتی ہے زندگی بھر میں مجھے صرف ایک انسان ملا ہے۔ اتنے کامل مقام والے لوگ کیا فرماتے ہیں؟ ساری زندگی میں فقط ایک انسان صوفی احسان الہی ملا ہے۔ پتہ چلا کہ ان کی نظر میں کوئی انسان آیا ہی نہیں۔ بھئی آنے والے تو ہزاروں تھے، مرید ہونے والے تو ہزاروں تھے، درگاہ میں تو ہزاروں آتے تھے، لیکن فرمایا ہمیں ایک انسان ملا ہے۔ بھئی ان جیسے کامل و اکمل لوگوں کو ایک انسان ملا ہے تو ہمارا کس شمار میں ہوتے ہیں؟ آؤ یارو وہ تجارت کرو، وہ سودا مانگو جو دکان میں موجود ہے، اگر نہ ملے تو مجھے پوچھنا۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اپنے کردار کو بدلو، نوجوانوں بیعت ہوتے ہو، صوفیہ کرام کے ساتھ ملا کرو، ان سے ذکر سیکھو، ان سے ختم شریف سیکھو، سلسلے کی تعلیم سیکھو۔ ہمارے سلسلے کی تعلیم صرف لنگر کھانے نہیں، لنگر تو ہے تعلیم، کیونکہ جڑا پیر روٹی نہیں کھوا سکتا انہیں فیض کی دینا ہے، سیدھی بات ہے بھیا۔ لنگر تو ہے، یہ تو کرامت ہے، لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے؟ آتے ہی آپ کو ذکر ملا، تصور ملا، شجرہ شریف ملا، کیوں دیا؟ فرمایا اب ہماری بارگاہ میں آئے ہو تو سوئے نہیں رہنا، اب جاؤتے رہو گے۔ حضرت امیر ملت علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا تھا حضرت قلندر کبریا کو؟ تو لمبی چوڑی باتیں تو نہیں تھی، دو لفظ تھے۔ جب بیعت کیا تو حضرت امیر ملت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو ہمارے کرنے کا کام تھا وہ ہم نے کر دیا۔ بھئی میاں سبق آج بھی وہی ہے، سبق آج بھی وہی ہے، جو ہمارے کرنے کا کام تھا وہ ہم نے کر دیا، اب تمہاری استقامت کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے قدم بقدم چلو گے تو میری مانند ہو جاؤ گے، میرے قدم بقدم چلو گے تو میری مانند ہو جاؤ گے۔ آؤ آج بھی یارو ہم اپنے شیخ کے قدم بقدم چلیں گے تو شیخ کی مانند ہو جائیں گے، شیخ کی مانند ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، دلوں پر نقش ہو جاتی ہے عظمت میرے خواجہ کی، تعصب کا مرقع ہے حکایت میرے خواجہ کی، محبت سے عبارت ہے ولایت میرے خواجہ کی، دلوں پر دیکھ لو قائم حکومت میرے خواجہ کی۔ اب یہاں بیٹھے بیٹھے دوزانو ہو جائیے، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، گستاخی صحیح میری طرف سے، دوزانو ہو جائیے۔ یہ محفل کا صرف مقصد اتنا ہے۔ اور دوسری بات ہے یہ حکم ہے سب کے لیے کہ اپنے اپنے علاقوں میں ذکر شریف ضرور کریں۔ جو بھی آپ کے صوفیہ کرام ہیں، آپ کے علاقے میں صوفی عبدالغفور صاحب ہیں، اور جہاں جہاں انہوں نے منتخب کیا ہے تو ذکر شریف ضرور ہونا چاہیے۔ اور صوفیہ کرام کی ڈیوٹی ہے کہ نئے لڑکوں کو ذکر ضرور سکھائیں۔ اٹھ پیچھے ہو جاؤ، ایک بندہ اور اپنے مسیح پیچھے کھڑا ہوا